अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस डिबेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा मुल्की, मुआशी, तिजारती और सन्नती सूरत हाल के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के बाइस जो मुल्की सन्नत है, तिजारत है और जो मईशत है उसकी सूरत हाल क्या रही और क्या होनी चाहिए, हुकूमत को कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, इन तमाम मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में बात की जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल शेख साहब। उनसे इन तमाम मामलात पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं जनाब इरफान इकबाल शेख साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि चूँकि आप सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहे और हुकूमत के बहुत करीब तर रहे, तमाम पॉलिसीज़ के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से कहें, तमाम मामलात को आपने देखा, करीब से देखा। ये बताइएगा कि जो इस वक्त मूव चल रही है, जो इस वक्त अवामी राय है, सन्नतकारों की राय है, ताजरों की राय है, क्या हालात बदलेंगे या हालात इसी तरह रहेंगे? देखिए, हालात तो अब बदलने पड़ेंगे। सच्ची बात है, गवर्नमेंट को चाहे या ना चाहे, या गवर्नमेंट अपना पॉलिसी देना चाहे या ना दे, हालात बदलने पड़ेंगे। क्योंकि इन हालात में जिसमें पॉवर्टी और जिसमें चीज़ों की महंगाई की जो तूफ़ान है, इसको हमें हर सूरत थामना पड़ेगा। हमें इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें फूड सिक्योरिटी के बंदोबस्त करने पड़ेंगे और ये अब बहुत ज़रूरी होगी। पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क था, हमने इसके ऊपर 15 साल से एग्रीकल्चर के ऊपर काम ही नहीं किया। हमने सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में बनाई एग्रीकल्चर, जबकि साथ हमारा छोटा सा मशरकी पंजाब है, उसमें 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो हर साल 2 से 3 हाइब्रिड सीड बनाते हैं, हमने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। हमने अभी तक, हमारे पास वही कन्वेंशनल चल रहे हैं, ये एक 11-21 चल रही है, एक 1509 चल रही है, एक 86 चल रही है, ये बासमती का चल रही है, सुपर चल रही है। हमने तो इसके बाद ऊपर काम ही नहीं किया। हमें उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है ताकि हम कम्पिटिटिव हो सकें और हम अपनी यील्ड को बढ़ा सकें और हम इंडिया के मुकाबले में चीज़ों को बेहतर तौर पे कर सकें। फिर हम 17% GST के ऊपर चलेंगे। 17% GST के ऊपर आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, इसको आपको कम करके 5 से 7% पे लाना होगा अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहते हैं। देखिए, 2003 से पहले पाकिस्तान अगर 100 रुपीज़ की या 100 मिलियन की कोई अगर एक्सपोर्ट करता था, तो 125 की जो ना वो एक्सपोर्ट करता था, तो 125 की इंपोर्ट्स होती थी। तो उससे फिर थोड़ा सा लोन लेके ये करके तो काम वक्त चलता रहा, कुछ हमारे रेमिटेंस हम पूरा करते रहे। लेकिन अब क्या फ़र्क हो गया, अब हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर 100 की, और हम 230 की जो ना इंपोर्ट्स कर रहे हैं। तो हम जब तक इन चीज़ों को रैशनलाइज नहीं करेंगे, कब तक लोन दे सकेंगे, कब तक हमें लोन मिलते रहेंगे? डिज़ास्टर है। और जिस तरह से नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर हमने महकमे बना छोड़े हुए हैं, जैसे आप देखें, आप उसको देखते हैं, पाकिस्तान हार्टिकल्चर है, पाकिस्तान आपका इसके ऊपर 3 महकमे हमने, मतलब ये कि जो माजी में हुकूमतें थी, माजी में जो कुछ होता रहा है, वो भी घुटन ज़दा माहौल है आपके ख्याल से? अभी भी वही माहौल चल रहा है? देखिए, वो माहौल अब हमें यकसर चेंज करने के लिए थोड़ी सी करेज चाहिए। कोई सिंसियरिटी नजर आ रही है? कोई सिंसियरिटी कुछ करने का? कुछ जो दावे किए गए थे रिफॉर्म्स के हवाले से, सन्नती तिजारती हवाले से दावे किए गए थे कि रिफॉर्म्स किया जाएगा, इस्लाहात लाई जाएगी, कुछ नजर आ रहा है कि कुछ होगा? देखिए, हमें अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन सच्ची बात है कि जिस तरह से उनकी टीम ने वर्क किया है और जिस तरह से ये चल रहा है, ये उस तरह से नहीं है, उस स्पीड में नहीं है जो स्पीड हमें चाहिए। हमें अब प्लानिंग जो है ना, उसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को इन्वॉल्व होकर उसके ऊपर अमल कराना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करते, उस वक्त तक चीज़ें चेंज नहीं होनी। और दूसरी बात जो मैं आपसे ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये कम नहीं होता, आपकी इनपुट कॉस्ट कम नहीं होती, आप कम्पिटिटिव नहीं हो सकते। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा मंसूबा किया है। मैंने गवर्नमेंट के मंसूबे देखे हैं कि 2024 में ख़त्म हो रहा है, 2025 में हो रहा है, 2023 में हो रहा है, 2030 में हो रहा है। बट हमें लॉन्ग रन अपनी गवर्नमेंट के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा।
ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں گے تو چیزیں پازیٹیو ہونی شروع ہو جائیں گی. وہ گورنمنٹ رہے نہ رہے, آئے جائے, جو جس طرح مرضی ہو, بٹ پاکستان کے لیے تو اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے تاکہ چیزیں سستی ہو سکیں, آپ کی الیکٹریسٹی سستی پیدا ہو سکے. ڈیم بنانے ہیں, ہم نے کینال کو سیٹ کرنا ہے, ہم نے الیکٹریسٹی کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اور جتنے بھی ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ ڈیلیور نہیں کر رہے ان کو ختم کرنا ہے. بجائے اس کے کہ ہم سفید ہاتھی پالتے رہیں, ان کو چلاتے رہیں, ان کے برڈن ہم دیتے رہیں, ہمیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں کئی چیزیں اب ہمیں ریگولیشن تھوڑا سا اور ہونا پڑے گا. چیزوں کو اس اپنا کنسیپٹ کے ساتھ سوچنا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ چلیں گی تو ٹھیک ہے, نہیں پاکستان کے ساتھ چل رہی تو نہیں چلنا چاہیے. اچھا عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ جو بھی ٹیکسز کے حوالے سے جتنی بھی کمیٹیز رہیں, حکومت جو اصلاحات اگر کرنا چاہتی ہیں اس کے حوالے سے جتنا بھی کام کیا جاتا رہا, ٹریڈ کے حوالے سے, انڈسٹریز کے حوالے سے, ان تمام جگہ پہ آپ موجود رہے. پالیسیز جو ساز ہے, پالیسی میکرز ہیں, ان کے ساتھ آپ نے بھی مشاورت کی, بہت سے ان کو تجاویز بھی دی. کیا جو کہتے ہیں کہ رائٹ جاب کے لیے جو ہے وہ رائٹ پرسن ہونا چاہیے, آپ نے دیکھا کہ کوئی لوگ اس طرح کے موجود ہیں, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے, یقینی بنائی جا رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلے تو سچی بات ہے جب یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آئی تھی اور ہمیں بہت زیادہ ہم پرامید تھے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب ہوگا اور چیزیں جو ہے نا چینج ہوں گی, اور 100 بندہ چاہیے ہمیں یا 150 بندہ چاہیے پاکستان کے اوپر جو آنیسٹ ہو اور آنیسٹلی اپنے آ کے انسٹیٹیوشن کو چلا سکے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا. آلدو ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بہت آنیسٹ ہے, بہت محنت کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنا ہم چیزوں کو آگے لے کے چلے, بٹ اس طرح سے نہیں ہو رہا. اب ہمیں کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں ہم 4 چیزیں بات کرتے ہیں, میں نے ٹیکس کی بہت باتیں کی ہیں, اب میں تھوڑا سا اس کو دہرا دیتا ہوں جو بہت ضروری ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تھا ود ہولڈنگ ٹیکس کا. ہم کہتے تھے کہ تمام سیکٹرز کو آن بورڈ کیا جائے, تمام سیکٹرز میں کنٹریبیوٹ کریں, اور وہ اس وقت کریں گے جب آپ اپنا ود ہولڈنگ ٹیکس ٹھیک کریں گے. اب آپ نے کیا ہے کہ آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے 4.5% آپ یہ ایڈوانس ٹیکس سیکل میں آپ لوگوں سے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بزنس نہیں ہوا, پہلے آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس پہلے ہی کاٹ لیا. پھر یہ جو ٹیکس کا ریشو ہے یہ بہت زیادہ ہے. میری ایف بی آر کے ساتھ بے شمار میٹنگز ہوئی اور انہوں نے میرے ساتھ اس پہ متفق مطلب ہوئے, ایگری کیا انہوں نے کہ جی ہم اس کو 1% تک لے کے آئیں گے تاکہ تمام سیکٹرز دیکھیں, کوئی 1% کما رہا ہے, کوئی 2% کما رہا ہے, کوئی 1.5% کما رہا ہے. ہم ان کو آپ کہیں کہ آپ 2.5% سے لے کے یا 4.5% میں آپ ود ہولڈنگ ٹیکس دے کے نیٹ میں شامل ہو جائیں, ہاؤ کین وہ کر ہی نہیں سکتے. پروفٹ نہیں ان کا, پروفٹ سے زیادہ آپ کو گورنمنٹ کو دینا پڑ جائے گا ٹیکس, تو کیسے نیٹ میں آئیں گے. تو گورنمنٹ کو اس کے لیے علیحدہ ایک پالیسی لانی پڑے گی ایف بی آر کے لیے. یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ایف بی آر اپنے 90% یا 88% یا 90% اپنے اہداف وہ پورے کر رہا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس. تو یہ کوئی طریقہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عرفان صاحب جو جس کا ٹیکس نہیں بنتا وہ کیوں نہیں. ایک ریونیو, چونکہ حکومت کا یہی گلا شکوہ رہتا ہے جب بھی بات کی جاتی ہے, ریونیو نہیں ہے, قرضوں کی بہت بڑی تعداد ہے, قرضے بھی دینے ہیں, اندرونی بھی ہیں, بیرونی بھی ہیں, اس میں ریونیو کس طرح جنریٹ ہوگا. ٹیکسز کے حوالے سے حکومت آج بھی ذکر کرتی ہے کہ ٹیکس جو جس طرح ہونا چاہیے, نیٹ ورک بڑھنا چاہیے, اس طرح بڑھ نہیں رہا. تاجر ٹیکس نہیں دے رہے, صنعت کار اکثر کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دے رہے, نیٹ ورک میں نہیں آ رہے. تو اس کا حل کوئی آپ کیا تجویز کریں گے؟ بے شمار لوگ نیٹ میں نہیں آتے, بے شمار لوگ ٹیکس نہیں دیتے, کیونکہ جو اس بار ان کے شکنجے میں آ گیا وہ بچ نہیں سکتا. اب میں کہتا ہوں کوئی بندہ مجھے شو کر دے جو 100% اپنی سیلیں ہر چیز شو کر دے, کہ اس کو مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. تو پھر کیا کریں آپ؟ پھر کیا وہ پھر بے ایمانی کرے؟ تو یہ لوگوں کو بے ایمانی کرنے کے راستے بتاتے ہیں. میرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فکس ٹیکس میں آئیں, سب کا ماضی, سب کی ہسٹری آپ کے پاس ہے, اس محکمے کو تھوڑا ڈیکریز کریں, اپنا چیزوں کو سمپل کریں. جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر 20-25% انکریز کر کے دیتا ہے بڑی کمپنیوں کے علاوہ, جو 100 کمپنی ہے. اس کے علاوہ آپ باقی جو ہے کمپنی جتنے بھی سب لوگوں کی 20% آپ کا بڑھا رہے ہیں, آپ 25% بڑھا رہے ہیں, آپ اس میں آپ کا آڈٹ نہیں ہوگا, سب لوگ جمع کرائیں گے. اس کو تھوڑا سا ہمیں اور اینگل سے لے کے جانا پڑے گا
کہ اس طرح سے کام نہیں چلنا. آپ یقین مانیے کرپشن ڈبل ہو گئی ہے پہلے سے, چیزیں اور مشکل ہو گئی ہیں, اور 17% آپ کا GST اس میں بزنس کرنا لگانا یہ ممکن نہیں رہا. پھر اس کے بعد آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کا ہے, پھر آپ کا جو انہوں نے جو کیا نام ہے لگایا ہے چھوٹے تاجروں پہ لگایا 0.5% ٹیکس, اور جو بڑے جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کے اوپر 1.5% کر دیا آپ نے ٹرن اوور ٹیکس. بھائی مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے ڈسکریمنیشن کس بات کی ہے کہ چھوٹے کو کم, جو کم دے رہا ہے اس کو کم کر دیا, جو زیادہ دے رہا ہے اس کو زیادہ کر دیا. اس کو بھی کم, اس کو اس کے برابر کریں. جتنا ٹیکس بنے گا جو بھی آخر میں ہوگا تو اس کو اس نے جمع کرانا ہی ہے. آپ لوگوں سے پہلے کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ آڈٹ پہ آڈٹ, اتنی آڈٹ پالیسی خراب ہے اور اتنی بلیک میلنگ ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہولڈنگ 161 کے اوپر الگ نوٹس آ رہا ہے, 122 پہ الگ نوٹس ہے, 118 پہ الگ نوٹس آ رہا ہے. ہر سیکشن پہ ہر اس پہ آپ نوٹس دے کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. بھائی اس طرح تو نہیں ہوتا, لوگوں کو کام بھی کرنے دیں. اس ملک میں خدا کی قسم کام کرنا جہاد ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اتنے محکمے ہیں, جتنے محکمے آپ نے بنائے یہ پبلک سروس ہونی چاہیے, یہ پبلک سروس تو رہی نہیں. یہ تو سارے منی اور اپنا اس کے اوپر جنریشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ریونیو جنریشن پہ لگے. یہ ماضی کی جو حکومتیں کرتی رہی ریونیو جنریشن کے لیے جو بھی اقدامات ان کے تھے وہ یہی, یعنی کہ یہ حکومت بھی, اور حکومت یا اداروں کی بات کی جائے, اصلاحات کے حوالے سے بات کی, FBR میں کافی تبدیلیاں بھی کی گئیں, FBR کا چیئرمین چینج کیا گیا. اور نہیں, FBR چیئرمین چینج کرنے سے یا کسی کے چینج کرنے سے کچھ نہیں ہونا. پورا سیٹ اپ یہاں پہ آپ کو سسٹم نیا لانا پڑے گا, قوانین میں تبدیلی, کرپشن فری سسٹم لانا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کاروبار اپنا کریں, ہماری تو 50% انرجی کنزیوم ہو جاتی ہے. قوانین کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, قوانین میں تبدیلی لازمی ہے. میں آپ کو ایک چیز اور چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں بھائی صاحب, کہ جو سب سے ضروری جو چیز ہے نا وہ ہے کہ لوگوں کا مسٹرسٹ ختم کرنا. صحیح. اور مسٹرسٹ کیسے ختم ہوگا؟ جب آپ قانون ایسے لے کے آئیں گے, سہل قانون لے کے آئیں گے. یہ قانون جان بوجھ کے ان میں لوگوں نے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو ادھر سے پکڑ سکیں, ادھر سے پکڑ سکیں, ادھر سے پکڑ. یہ بیسیکلی کسی کو سروس دینے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ ہمارے بزنس مینوں کو اذیت دینے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے یہ محکمے کھولیں گے. کوئی کسی کو کوئی فائدہ دینے کو تیار نہیں ہے. جس نے کام کروانا ہے اس نے یہاں پہ پیسے دینے ہیں تو اس کا کام ہونا ہے. تو یہ مجھے بتائیں ان محکموں کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ جیسے محکمے پر کیا ہیں جہاں پیسے دے کے کام ہونا ہے, پیسے چیز, اور ہر جو آپ کا منصوبہ بنتا ہے اس منصوبے میں اسی طرح سے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. میں کھلے عام اپنا پرائم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب یہ جس طریقے سے یہ ہمارے ڈیلیور کر رہے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس, اس سے کوئی فائدہ نہیں. نہ ان میں آپس میں کسی قسم کوآرڈینیشن ہے. ایک محکمے کو دوسرے کا نہیں پتا, دوسرے کا تیسرے کو, کسی کے ساتھ کوئی ساتھ دینا نہیں چاہتا, ہر اپنا طور پہ انڈیویجول چل رہا ہے. یہ جب تک یہ خرابی دور نہیں ہوگی, ایک ہارمنی نہیں ہوگی, تب تک اس ملک میں کوئی علاج نہیں ہوگا. اچھا عرفان صاحب, آپ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ نے تمام پالیسیز کے حوالے سے تمام جو ہوم ورک ہے آپ نے تقریباً کمپلیٹ کیا ہوا ہے. چونکہ جو جب یہ ٹیکسوں کے حوالے سے بھی ہوا, ود ہولڈنگ ٹیکس جو تھا اس کے حوالے سے تاجروں کی جتنی بھی آپ لیڈ کرتے رہے, آپ FBR میں بھی جو میٹنگز تھیں ان کو بھی لیڈ کرتے رہے, جو پرائم منسٹر کے ساتھ اگر معاشی حوالے سے, صنعتی حوالے سے, تمام جو سیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی میٹنگز ہوئی ان کو بھی آپ نے لیڈ کیا. ہوم ورک آپ کا کمپلیٹ ہے, فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے, ہم نے صرف ایک 5 سیکٹر, ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ 5 سیکٹر کو ہی ہم نے دیکھا ہے. ٹیکسٹائل بیسیکلی بڑا ہمارا سیکٹر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ آپ نے صرف ٹیکسٹائل پہ ساری دنیا کا 6% ہے ٹیکسٹائل. باقی اپنا انجینئرنگ 19% ہے, کوئی 11% ہے, کوئی 12%, کوئی پلاسٹک انڈسٹری ہے. باقی ساری انڈسٹری کو ہم اگنور کر دیں گے. ساری انڈسٹریز کو سوچا جائے اور انڈسٹری کی بیس کے اوپر, سیکٹر بیس کے اوپر قوانین لے کے آیا جائے. اب یہاں پہ انٹیگریشن کا سسٹم لایا گیا, یہ صرف ٹیکسٹائل بیس لگایا گیا. باقی کسی جو باقی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, باقی سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو جس کا تو ٹیکسٹائل میں تھا اس کو آپ نے 17 سے 12% کر دیا, وہ تو خوش ہو گیا کیونکہ سیکٹر تھوڑے مضبوط ہیں, تھوڑے اسٹرانگ ہیں, انہوں نے اپنا کروا لیا. اور باقی مجھے بتائیں باقی کا کیا ہوگا؟ یا باقی تو یہ ایکولی پلینگ فیلڈ جو نا جب تک نہیں کرتے آپ, یہ بزنس نہیں ہو سکتے. ہمیں انجینئرنگ سیکٹر کو بھی اتنی اہمیت دینی پڑے گی, ہمیں پلاسٹک سیکٹر کو بھی اتنی اہمیت دینی پڑے گی, ہمیں فارما کو بھی اتنی اہمیت دینی پڑے گی,
باقی الائڈ جتنی بھی ہماری انڈسٹریز ہیں ان پہ بھی اتنی ہی فوکس کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کے رزلٹ آئیں گے۔ سیکٹر وائز پالیسیز بنیں گی تو اس کے اوپر اپنا اس کا آئے گا، پھر لانگ ٹرم پالیسیز بننی چاہیے۔ ہوتا کہ شارٹ ٹرم پہ بناتے ہیں یا ڈاگ بیسس پہ کام کیے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لانگ ٹرم کریں تاکہ لوگ اپنے بزنس لگائیں، انڈسٹری لگائیں۔ انڈسٹری بھی اسی وقت لگے گی جب آپ کی پالیسیز لانگ ٹرم ہوں۔ سرمایہ کار مطمئن ہے اس وقت؟ دیکھیں سرمایہ کار تو بالکل مطمئن نہیں، سچی بات آپ کو بتاؤں۔ اندرونی بیرونی چاہے پاکستان کا ہو چاہے دیکھیں بیرون پاکستان سے آپ کے سامنے کتنے پیسے باہر سے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے، یہ تو جب تک آج لوکل پرائم منسٹر صاحب نے کریں گے۔ ٹویٹ کیا ہے کہ ریمیٹنسز میں جو ہے وہ کافی اضافہ ہوا ہے گزشتہ۔ دیکھیں ریمیٹنس میں اضافہ جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو جو لوگ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنی فیملیز کو بھیج رہے ہیں، اس میں تھوڑا اضافہ ہو گیا تو وہ کیا ہے۔ بیسیکلی تو ہمیں جب تک ہم 24/7 یہاں پہ بینکس کو نہیں کھولتے کہ وہ ساری ریمیٹنس یہیں سے کریں، بینکوں سے کریں، اور مطلب ہے کہ ساری ریمیٹنس ڈائریکٹلی بینکوں سے آئے، یہاں پہ ہنڈی کا سسٹم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ہنڈی کیوں لوگ کرواتے ہیں کہ انہیں گھنٹے یا 2 گھنٹے میں پیسے مل جاتے ہیں، بینک کے پیسے ملتے ہیں آپ کو 3 سے 4 دن بعد۔ 24/7 جب آپ بینک کھولیں گے، جب سروس دیں گے وداؤٹ چارجز، تو لوگ بینک کے تھرو بھیجوانا شروع کر دیں گے، اور اسی وقت 1-2 گھنٹوں میں یہاں پہ پہنچ جائے گا۔ وائڈ ہی کرنا ہوتا ہے نا، اس میں کون سا مسئلہ ہے۔ تو جب تک گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو چیک نہیں کرتی اور دوبارہ اس کے اوپر نہیں مشاورت امپوز کرتی، یہ پرابلمس ختم نہیں۔ اچھا عرفان صاحب، میں آپ سے یہاں پر ڈوئنگ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ایز آف ڈوئنگ پہ ہم چل، ابھی تک یہاں پہ بزنس کرنا ایک محال ہے، میں کہتا ہوں مشکل ترین کام ہے۔ تو جب تک آپ لوگوں کو سہولت نہیں دیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، وہ کیسے آپ کو کاروبار بڑھائیں گے، کس طرح سے لے کے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بزنسز کے لیے، جیسے ہم نے دیکھا کنسٹرکشن بزنس میں آپ نے تھوڑی سی فیسلٹی ہے، ایمنسٹی دی ہے، ہو گئی، تھوڑی سی ایمنسٹی دی ہے۔ میں ایمنسٹی کی بات اسے نہیں کرتا کہ ایمنسٹی سے گورنمنٹ کو چڑھ ہے، میں ایمنسٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نے تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا، اسی طرح باقی سیکٹر میں بھی فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ ایمانداری کی بات ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو جائیں گی، فیزیبل ہو جائے گا ان کے لیے کام کرنا۔ یہ پریکٹیکل کرنا چاہیے تو کتنی دیر کے لیے کیا جائے؟ اگر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی، تو 3 سے 6 ماہ میں آپ کے رزلٹ آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ آئی ٹی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے 1-2 سال میں رزلٹ آ جائیں گے۔ اگر آپ حلال فوڈ میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی تقریباً 6 مہینے میں، سال سے آپ کو مل سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو اسٹیٹ آف دا لیب نہیں ہے، ہم سرٹیفکیشن نہیں دے سکتے اپنے ایس ایم ایز کو، وہ لے نہیں سکتے، اس وجہ سے وہ باہر سے کروانی پڑتی، تو 30 لاکھ سے 1.5 کروڑ روپیہ لگتا ہے۔ اب اتنے پیسے دے کے چھوٹا وہ نہیں کر سکتا کاروبار۔ اس کے لیے میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب بنائیں، یہاں پہ خود سرٹیفکیشن ہو، پھر کمپلائنس ہوگی، پھر آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ اس سے پہلے ایکسپورٹ نہیں بڑھنی، نہ بڑھ سکے گی۔ تو مہربانی کر کے ان چیزوں کو دیکھا جائے اور ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے۔ اچھا، آپ سے کمنٹ لینا چاہتا ہوں یہاں پہ، جو ایک تو گاڑیوں پر 17% جو ہے وہ ایک ٹیکس لگا دیا گیا، اس کے بعد گیس کی قیمتوں میں تقریباً 100 سے 200% اضافے کا متوقع ہے، یہ بھی خبر آ رہی ہے، اور اس کے بعد بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہے، تمام جو ضروریات زندگی کی اشیاء تھی وہ بھی مہنگی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کون پالیسیاں بنا رہا ہے؟ اگر عمران خان صاحب قوم کے ساتھ اور یہ مخلص ہیں، تمام معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، یہ کیا پالیسیاں بن رہی ہیں؟ عوام بھی رو رہی ہے، اپوزیشن بھی باہر نکلی ہوئی ہے، صنعت کار بھی رو رہا ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک امپورٹنس ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں فیڈ ایف کی ایک امپورٹنس ہے۔ ظاہر ہے ہم نے ڈونرز جتنے بھی ہیں جب تک وہ نہیں آن لائن ہوتے، جب تک یہ اپنا لوگ ہمیں کلیئر نہیں کرتے یا ہمیں گرے لسٹ سے نہیں نکالتے، میں مانتا ہوں، لیکن ساری باتیں جب آپ ان سے مانیں گے تو پھر معاملہ چلیں گے نہیں، کیونکہ یہ تو آپ کو اور سکیس کر دیں گے آپ کی اکانومی کو۔ ہمیں اب کچھ تھوڑے سے فیصلے لینے پڑیں گے، بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ اگر ہم نہیں لیتے تو چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں جیسے چلتی آ رہی ہیں، اور یہ اچھی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہے پچھلے 15 سال سے ہم نے کیا کیا ہے، 10 سال سے ہم نے کیا کیا۔ میں سمجھتا ہوں اب نئی گورنمنٹ آئی ہے، نئے اس کے عزم کے ساتھ آئی ہے، تو نئے فیصلے، ان کو نئے انیشیٹو لینے پڑیں گے، لینے چاہیے۔ آپ نے کافی چیزیں، بہت سی چیزوں میں آپ نے تبدیلی لے کے آئے، تاجروں کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے تبدیلی لے کر آئے۔ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، جو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پالیسیاں آپ حکومت کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ حکومتی جو اصلاحات کی کمیٹی، اس میں آپ شامل ہوں گے، کیا چیزیں کرنا چاہیں گے کہ فوری طور پر معاملات تبدیل ہوں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا
کہ گورنمنٹ اپنے ایگریکلچر کے اوپر فوکس کرے. اس کے لیے جو ٹیم بنائے یا جو بھی آپ کی پیمکو ہے اس کی ٹیم بنائے, وہ پیمکو کی ٹیم ایسی ہونی چاہیے جس کو اس ملک کے ساتھ محبت ہو, جو کرنا چاہتے ہیں, اور اچھے بندے لے کے. نمبر 2, حلال فوڈ, اس کے اوپر کام کی بڑی سخت ضرورت ہے. لائف اسٹاک کے اوپر کام کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم بیسیکلی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. آئی ٹی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں فوری طور پہ 1 یا 2 آفیسز بنانے چاہیے سلیکون ویلی میں, جو وہاں سے بزنس لے کے پاکستانی لوگوں کو دے سکیں. ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا ابھی تک. پھر اس کے بعد ہماری ییلڈ یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے ہائبریڈ سیڈ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم پیسٹیسائڈ ابھی بھی امپورٹ کرتے ہیں 3 سے 4 بلین کا. سب کچھ ہمیں یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کریں, ان کو آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ لوگ اپنے ریسرچ ورک کو اور بہتر طور پہ کر سکیں اور اس ملک کے لیے کام دے سکیں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جو اوپر سے آتا ہے وہ اپنا کام اپنا کر کے نکل جاتا ہے, اور جو بیچارے ریسرچ کے اوپر لگے ہیں جو ان کو گورنمنٹ لفٹ ہی نہیں کراتی. تو ہمیں اپنے بیہیویئرس چینج کرنے پڑیں گے. ہمیں انڈسٹری کی طرف فوکس کرنا پڑے گا, ہمیں ایگریکلچر کی طرف فوکس کرنا پڑے گا, ہمیں ایکسپورٹ کو بیس بنانا ہوگا. اگر ہم ایکسپورٹ کو نہیں بڑھاتے ہم اس بحران سے, اس کرائسس سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے. تو ہمیں جتنے بھی را مٹیریلز ہیں اگر ہم نہیں بنا رہے یہاں پہ, یا ہم سارے جو امپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کو بھی زیرو ریٹڈ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی کاسٹ کم ہو سکے اور آپ کمپٹیٹیو ہو سکیں. بجلی کے ریٹ آپ کو کم کرنے پڑیں گے. اللہ کا شکر ہے گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ آپ کو کم کر دیا, جس کی وجہ سے بڑے لوگوں کو فائدہ ہو گیا. اسی طرح سے انڈسٹری لگے گی, اور پالیسیز وہ لے کے آئیں جو سیکٹر وائز ہوں, ہر سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ لائی جائے تاکہ بزنسز بڑھیں. جب بزنسز بڑھیں گے, انڈسٹری لگے گی, بے روزگاری ختم ہوگی. بے روزگاری ختم ہوگی, اس ملک کی اکانومی کا پہیہ چلے گا, فیلڈ تیزی سے آگے بڑھے گا. ہمیں تو اب یہ فوکس کرنا چاہیے, ساری باتیں چھوڑ دیں, زبانی کلامی کو کم چھوڑ دیں, پریکٹیکلی اب اس کے اوپر آ جانا چاہیے اور مشاورت کر کے فیصلے اب کرنے شروع کر دیں. کیونکہ اب تو ہم 3 سال رہ گئے مت کے گورنمنٹ کے, اور گورنمنٹ میرا ایمان ہے کہ پاکستان نے بڑھنا ہے. انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف آئے گا. تھوڑا سا اس کو فوکس کریں, تھوڑا سا اس کو بہتر طور پہ اندازے. پاکستان میں غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ 12 آئٹمس چاہیے, جس کی چینی چاہیے, آٹا چاہیے, گھی چاہیے, آپ کا دالیں چاہیے, آپ کے جو بیسک کی چیزیں. ان چیزوں کو فوکس کر کے ان کو پرائسز کو کنٹرول کر لیں آپ, یہ 12 آئٹمس کو, باقی چھوڑ دیں. ان 12 آئٹمس کو فوکس کر لیں آپ. یہ 12 آئٹم فوکس ہو گئے تو غریب آدمی کے گھر بھی چلنا شروع ہو جائے گا, اور وہ بھی آپ کو دعائیں دے گا. اور یہ ساری سبسڈیز جو آپ بناتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کو دیتے ہیں, سب یوٹیلیٹی سب بکواس ہے سب. یہ آپ مین فوکس کریں کہ آپ آٹے کے اوپر فوکس کریں, گندم کے اوپر فوکس کریں, چینی کے اوپر فوکس کریں. ڈائریکٹ اس کے اوپر لوگوں کو دیں اور ریٹ دیں لوگوں کو. کتنے پیسے لگ جائیں گے, یہ ان جتنے بھی آپ اپنا یہ یوٹیلیٹی اسٹورز یا دوسرے جو ان کے اوپر آپ ان کو ایڈے دیتے ہیں, اس کو بند کریں, اوپن کریں, چیزیں سستی کریں. یہ سارے کام آسانی کے ساتھ ہو سکتے, تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اپنی انڈسٹری کو ساتھ شامل کریں. آپ یہ شوگر مافیا, آپ آٹا مافیا, یہ سارے مافیا کے چکر میں جو پڑے ہوئے ہیں, یہ مافیا کہتے رہیں گے تو اور کام چیزیں خراب ہوگی. ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کو کیسے چلانا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے, اور پھر ایسی پالیسی بنائیں جو فل پروف ہو تاکہ بزنس بھی کر سکیں, بزنس بھی بڑھ سکیں, اور آپ کے لوگوں کو سستی چیزیں بھی مل سکیں. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی جو موجودہ حکومت کی پالیسی ہیں, تجارت کے حوالے سے, صنعت کے حوالے سے جو معاشی حالات چل رہے ہیں, ایکچوئل میں ہونا کیا چاہیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے. چونکہ عرفان صاحب کا بہت وسیع تجربہ ہے, حکومتی جو پالیسیز میکرز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھتے رہے, ان کے ساتھ تمام مشاورت کی, تمام تجاویز بھی دیں. آج کے پروگرام کے لیے ہم اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.